Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear students, my dear sisters. Ahlan wa sahlan marhaban. मैं आप सबको वेलकम करती हूँ आज के दुआ सेशन में। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज की फिर ताक रात की तैयारी है सबकी, थोड़ी प्लानिंग की उसकी। अल्लाह सुब्हान ताला हम सबको बेहतरीन इबादत करने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी हम इबादत करें अल्लाह सुब्हान ताला उसको कबूल फरमाए और आइंदा इससे भी बेहतर करने की तौफीक दे, आमीन इंशाल्लाह। तो रेडी है फिर एक प्यारी सी दुआ सीखने के लिए? चलिए दुआ के बाद स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, आमीन। आज की दुआ शुरू करने से पहले इंशाल्लाह कुरान और हदीस में से रिमाइंडर्स। अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि तुम्हारी इस जिंदगी में, यानी जो दुनिया की जिंदगी है, इसमें अच्छे और बुरे हालात आएंगे। यानी जैसे हम बहुत दफ़ा इसको डिस्कस भी कर चुके हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन आप देखें वही बात है कि ये एक रियलिटी है और ये ज़िंदगी एक इम्तिहान है, इसको हमने भूलना नहीं है। अल्लाह सुब्हान ताला सूरह अंबिया आयत 35 में फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन। हर जानदार को मौत का मजा चखना है और हम अच्छे और बुरे हालात में डालकर तुम सबकी आजमाइश कर रहे हैं, आखिरकार तुम्हें हमारी ही तरफ पलटना है। बिल्कुल, ये जिंदगी इम्तिहान है। और यहाँ पे आप देखें कि ये जो आया ना, वनब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, कि बाज़ औक़ात इंसान की आजमाइश मुश्किल हालात से होती है, बुरे हालात से होती है, और बाज़ दफ़ा अच्छे हालात से भी होती है। तो एक कामयाब इंसान कौन होता है कि जब उसके हालात अच्छे होते हैं, सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं, तो वो अल्लाह ताला को ज़्यादा याद करता है। अच्छा, इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप अच्छे वक़्त में और नॉर्मल हालात में, सेहत की हालत में अल्लाह सुब्हान ताला को ज़्यादा याद करते हैं, तो जब आप पर मुश्किल आती है, बीमारी आती है, तकलीफ़ आती है, आज़माइश आती है, तो आप उसे हैंडल बड़ा अच्छा करते हैं। क्योंकि हमारी शुक्रगुज़ारी की वजह से उसकी इंटेंसिटी हमारे लिए कम हो जाती है। और चूँकि हमारा ऑलरेडी अल्लाह सुब्हान ताला के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होता है, तो हमें पता होता है कि हमने इसको हैंडल कैसे करना है। बिल्कुल। और इसमें आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें एक रिमाइंडर दिया कि जब भी नापसंदीदा हालात हैं तो अजर पर नज़र रखें। यानी ये तो एक फैक्ट है ना कि आज़माइशें आएँगी, अप्स एंड डाउन्स आएँगे लाइफ में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के यहाँ एक आदमी के लिए बुलंद मर्तबा का फैसला कर दिया जाता है, लेकिन वो अपने अमाल के बलबूते पर वहां तक रसाई हासिल नहीं कर रहा होता। इसलिए अल्लाह उसे मुसलसल ऐसी आजमाइशों के साथ आजमाता रहता है जिन्हें वो नापसंद करता है, यहाँ तक कि वो अपने मर्तबे तक पहुंच जाए। यानी आप देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला ने हर इंसान के लिए एक मुकाम मुकर्रर किया हुआ है ना, उसके दीन के मुताबिक, उसके ईमान के मुताबिक। और फिर जब बंदा कुछ चीज़ों में लैग कर रहा होता है, कुछ में बिहाइंड होता है, मे बी उसके इस्तिग़फ़ार में कमी हो, मे बी उसकी किसी ऐसी नेकी में कमी हो जो कि उससे मर्तबे तक पहुँचने में रुकावट बन रही हो, तो अल्लाह सुब्हान ताला फिर उसको टेस्ट करते हैं। और फिर उसका मकसद फिर क्या होता है कि ये बंदा उस मुकाम पर पहुँच जाए जो मैंने इसके लिए मुकर्रर किया हुआ है। तो आप देखिए वही बात है कि जैसे एक ईमान वाला जो होता है ना, उसके लिए हर वक़्त विन-विन सिचुएशन होती है। यानी उस पे अगर तकलीफ़ और आज़माइश आती है तो भी वो कहता है कि मसलन हम मुख्तलिफ़ बातें सोचते हैं ना, हम कहते हैं कि अच्छा इसी में अल्लाह ने खैर रखी होगी, मेरे गुनाह धुल रहे हैं और अल्लाह मेरा दर्जा बुलंद कर इंशाअल्लाह, और इसी में इससे बुरा भी हो सकता था। और आप देखिए कि एक जैसे किसी ने एक दफ़ा सवाल पूछा था कि
اگر ہم پر مشکل وقت آئے یا آزمائش آئے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرے گناہوں کا وبال ہے یا آزمائش ہے؟ تو اس کا نا بڑا ایک آسان سا فارمولا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پر آزمائش، مشکل، تکلیف آئے اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، اور تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک آزمائش اللہ کی طرف سے۔ لیکن اگر اس وقت آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، آپ ایمان ہی اپنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ کا کنیکشن ہی ختم ہو جاتا ہے، تو وہ پھر گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر حال میں اپنے ایمان کو چیک کر کے رکھنا، اور خاص طور پر آپ دیکھیں کہ نارمل حالات میں نا زیادہ عبادت کریں۔ وہ کہتے ہیں نا پریکاشن از بیٹر دین کیور۔ انسان جب احتیاط کرتا ہے تو احتیاط ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے حقوق و فرائض کو اچھی طرح ادا کریں، اور ساتھ ساتھ اپنے رب کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھیں انشاءاللہ۔ یہ بتائیے کہ کیا آپ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میری زندگی میں کیا ہوگا، اور کس حال میں دنیا سے جاؤں گی یا جائیں گے ہم؟ مثلاً پتہ نہیں میری زندگی میں کون سی بیماریاں آ جائیں گی، پتہ نہیں میری موت کس حال میں ہوگی۔ ہوتا ہے نا، ہم سب ایسا سوچتے ہیں نا، بالکل۔ اور پھر یہ کہ ایسا سوچتے ہیں تو تھوڑی پریشانی بھی ہوتی ہے ہمیں ہر روز ہی۔ اور اب دیکھیں کہ ہر ذی روح جو ہے نا، یعنی جس کی بھی زندگی ہے، جتنے بھی جاندار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائے ہیں، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ ہمیں حقیقت کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے اور انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہیے۔ کوئی ہمیشہ نہیں رہا۔ جیسے وہ ایک شعر بھی آتا ہے نا کہ نہ نبی رہے، نہ ولی رہے، نہ سخی رہے، پورا مجھے یاد نہیں، لیکن اس میں یہ ورڈنگ آتی ہے۔ تو واقعی آپ دیکھیں، نہ نبی رہے، نہ اللہ تعالیٰ کے قریب لوگ تھے وہ رہے، اور نہ ہی جو بہت زیادہ سخی لوگ تھے وہ رہے۔ سب لوگ دنیا سے چلے گئے، چاہے وہ اچھے تھے، نیک تھے، اللہ کے قریب تھے، اور چاہے وہ برے تھے اور شر سے بھرے ہوئے تھے، ہر کوئی دنیا سے چلا گیا، کیونکہ موت ایک حقیقت ہے۔ جب ہماری اس دنیا میں ٹرم کمپلیٹ ہو جائے گی تو ہم نے جانا ہے یہاں سے۔ ہمیں یہ چیز سٹریس کی دیتی بعض دفعہ، خاص طور پر آپ دیکھیں کہ مختلف واقعات اور حالات ہمارے اندر بیمار ہونے اور بعض دفعہ مرنے کے وقت کا خوف پیدا کر دیتے۔ ہوتا ہے نا، جیسے آپ دیکھیں آج کل جو مختلف ممالک میں چیزیں ہو رہی ہیں آج بھی اور پہلے بھی، جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بیماریاں لوگوں میں آ رہی ہیں اور بے بسی انسانوں کی، اور کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، اور کتنی تکلیف دہ موت کچھ لوگوں کی ہے، اور پھر مثلا چاہتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہے۔ تو یہ جب ہم بے بسی دیکھتے ہیں، ایک مایوسی دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر، تو پھر ہمیں اپنا بھی خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میری موت کس حال میں آئے گی۔ اور پھر یہ مثلاً ایک خوف بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے اور حالات کیسے ہوں گے۔ تو یہ ایک نیچرل سا ہمارے اندر ایک ریئیکشن آتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر ایمان ہوتا ہے تو ہمیں اپنے گناہوں سے بھی ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اگر موت آ گئی تو میرے تو اعمال بھی کوئی اتنے اچھے نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے بخشیں گے یا نہیں۔ تو انسان اور زیادہ بعض دفعہ ہوپلیس فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، تھوڑا سا زیادہ مایوسی بھی آنے لگ جاتی ہے ایسی چیزوں کو دیکھے۔ اور آپ دیکھیے کہ حالات کا نا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے اوپر نا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کیا آپ زندگی میں عافیت اور اچھی حالت میں دنیا سے جائیں، یہ توکل اپنے اندر مضبوط کرنا چاہتے ہیں؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ جتنی زندگی ہے وہ عافیت میں گزاریں، اور جب دنیا سے جائیں تو اچھی حالت میں جائیں، ایمان کے ساتھ اور اپنی رب کی رضا میں راضی ہوتے ہوئے۔ اور پھر یہ کہ کوئی ایسی، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس کے لیے نا ہمیں سب سے پہلے تو کچھ سٹیپس لینے، جو بار بار میں ایک بات آپ کو کہتی ہوں، ریمائنڈر دیتی ہوں نا، کہ ہمیشہ ہم نے اپنے آپ کو یہ بات بتانی ہے، یاد دہانی کرانی ہے کہ ہمیں اپنے اندر کچھ چینجز لے کر آنی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی، پہلے اپنے اسباب اختیار کرنے۔
تو پہلے تو آپ دیکھیں کہ با مقصد زندگی گزاریں. آپ کی زندگی میں مقصد کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے. کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کریں، اس کی اطاعت کریں، اس کی معرفت حاصل کریں. تو کیا میں اپنی زندگی میں ایسے وقت گزار رہی ہوں کہ جس میں مجھے پتہ ہے کہ میرا رب کون ہے، اس کا حکم کیا ہے، کیا باتیں میرے رب کو پسند ہیں، کیا باتیں اسے ناپسند ہیں، کیا یہ مقصد مجھے واضح ہے؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ ایک تو مقصد زندگی واضح ہو مجھے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یہ مقصد نہیں ہوتا زندگی کا کہ میری جاب میں یہاں پروموشن ہو جائے اور میرے بچے یہ بن جائیں اور میرے ہسبینڈ یہ کر لیں اور ہم فلاں جگہ گھر لے لیں اور پھر ہمارے پاس اس برانڈ کی گاڑی آ جائے یا میرے پاس اتنے سارے کپڑے ہوں، یہ جولری سیٹ تو میں ضرور لینا ہے، کندن کا ہار مجھے بیٹے کی شادی میں پہننا ہے. یہ مقاصد نہیں ہے، یہ تو خواہشات ہیں. مقاصد با مقصد زندگی کیا ہے کہ جس میں آپ ہر چیز کی پلاننگ کیا سوچ کے کرتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی ذات ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں اور پھر باقی سب چیزیں آ جاتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ حسنات مانگے انسان، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اور ہمیں اپنی ذہنی، جسمانی اور روحانی زندگی کا خیال رکھنا ہے. اور اس کے لیے نا ایک بڑا آسان سا فارمولا ہے اور وہ ہے قرآن اور سنت. آپ قرآن اور سنت سے جڑ جائیں، آپ کی مینٹل ہیلتھ سٹرونگ ہوگی، آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ سٹرونگ ہوگی، آپ فزیکلی سٹرونگ ہوگے اور اسپریچولی بھی. تو اس لیے باقی سب چیزیں بھی کریں، کوئی حرج نہیں ہے، انجوائے کریں لائف کو، لیکن اپنی روحانی زندگی کا بھی خیال رکھیں کیونکہ دیٹس اے وائٹل پارٹ آف یو. اس کے بغیر آپ خوش نہیں رہ سکیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ کیوں ضروری ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ یاد رکھیں ہمارے اعمال اور باتیں ہماری دنیا اور آخرت کے انجام کا پتہ بتاتی ہیں. یعنی دنیا میں ہم کیسا ہمارا انجام ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا یہ ہمارا لائف سٹائل بتاتا ہے. دنیا میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ آپ دیکھیں جو انسان دنیا میں برا کرتا ہے نا تو ہو نہیں سکتا کہ اسے دنیا میں بھی نہ اس کا بدلہ ملے. ضرور اس سے اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں دنیا میں بھی. بعض اوقات ہمیں پتہ چل جاتا ہے اور بعض نہیں بھی پتہ چلتا، لیکن ایسے نہیں ہوتا کہ ظالم جو ہے وہ بغیر کسی اکاؤنٹیبلٹی کے چلا جائے گا. حساب تو کچھ نہ کچھ وہ دیتا ہے. ہاں یہ کہ دنیا میں کم ہے اور آخرت میں بہت زیادہ ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثلاً اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے، کوئی متکبر ہے، تو بعض اوقات ایسے لوگوں کی زندگیاں عبرت بھی بن جاتی ہیں دوسروں کے لیے، اور لوگ پھر توبہ توبہ کرتے ہیں ان کو دیکھ کے کہ اچھا دیکھو زندگی میں تو یہ ایسا تھا اور اب دیکھو انجام کیا ہوا، اب کیسے حالات ہو گئے. تو اس لیے ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ ہم یہ بھی بتائیں گا کہ نیکسٹ 20 ایئرس میں ہم کہاں ہوں گے، اور پھر یہ بھی بتائے گا کہ آخرت میں ہمارا کیا مقام ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں نا اگر پورا دن میرا صرف دنیا 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 میں ہی گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، نہ نمازوں کے لیے، نہ دعاؤں کے لیے، نہ قرآن کے لیے، نہ دین کی خدمت کے لیے، نہ کسی دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے، تو پھر انجام کیا ہوگا میرا؟ ویسا ہی ہوگا جیسے میں نے سوچا ہو. اور ایک نا ہمیں استاذہ نے ہم سے ایک پوسٹ شیئر کی تھی، کسی ڈاکٹر کا ایکسپیرینس تھا. تو اس ڈاکٹر نے نا مختلف لوگوں کے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ وہ لوگ اپنی موت کے وقت کیا کر رہے تھے. تو اس میں وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایک شخص، ایک کوئی خاتون تھی، تو میری نرس سے بتایا کہ ان کا آخری وقت آیا تو وہ کلمہ پڑھ رہی تھی بار بار. تو ہمیں پھر پتہ چلا کہ وہ دوسروں کو قرآن پڑھاتی تھی، سکھاتی تھی، تو آخری وقت میں کلمہ یاد رہا. پھر ایک اور کسی کا انہوں نے بتایا کہ
وہ شخص نا جیسے ہم اس کو ٹریٹمنٹ کر رہے تھے، انجیکشن لگاتے تھے یا دوائی دے تو ہمیں گالیاں دیتا تھا، یعنی آخری وقت تھا اور مسلسل گالیاں دے رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ مر گیا تو پتہ چلا، یعنی آخری سانس تک نا گالیاں دے رہا تھا وہ شخص۔ تو پھر پتہ چلا کہ وہ شخص بہت جیسے نا بد اخلاق تھا اور ہر ایک کو گالیاں دیتا رہتا تھا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور شخص کا تھا کہ وہ گانے گا رہا تھا، یعنی آخری ٹائم تھا اس کا اور وہ گانے گا رہا تھا کلمہ پڑھنے کے بجائے۔ اور پھر جب پتہ چلا تو مثلاً اس کا لائف سٹائل یہی تھا کہ گانا بجانا اور میوزک اور ان چیزوں کا شوق۔ تو یہ نا کچھ ایگزامپلز ہیں اور یہ لوگوں نے وٹنس کیا ہے کہ لوگوں کا انجام ویسا ہی ہوا جیسے ان کی دنیا کی زندگی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک کتاب ہے دوائے شافی، تو ابن قیم بھی کچھ لوگوں کے واقعات ڈاکومنٹ کیے انہوں نے کہ موت کے وقت وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ تو ایک کپڑے بیچنے والا تھا، تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو وہ کپڑوں کا بتا رہا تھا، اتنا ناپ دو، اتنا ناپ دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ اور پھر اسی طرح ایک شخص تھا، وہ ناپ تول کا کاروبار کرتا تھا، تو وہ اسی کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا۔ تو پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے نا آپ کو؟ پوائنٹ کیا ہے کہ جیسی ہماری باتیں، جیسے ہمارے اعمال، ویسا ہمارا انجام۔ یس ایگزیکٹلی، ورڈز آف ڈیتھ از سمری آف لائف۔ ایگزیکٹلی، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ آخر میں جو باتیں ہم بولتے ہیں نا اصل میں وہ ہماری لائف کو سمرائز کرتی ہیں کہ ہاؤ آئی لیوڈ۔ ابھی ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، تو ان کے وہ جیسے نا انڈیا گئی، ویسے ہوسٹن میں رہتی ہیں، تو انڈیا گئی فیملی کو ملنے کے لیے، تو وہیں ان کو کرونا ہوا، تو اس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ میری امی آخری وقت تک کلمہ پڑھ رہی تھی۔ تو آپ دیکھیں واقعی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں کا آخری وقت آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کلمے کی توفیق دی، کیونکہ ان کی زندگی بھی ایسی تھی نا، قرآن سے اتنی محبت، اتنا ڈیڈیکیشن سے انہوں نے سیکھا۔ میری 2 کورسز میں وہ تھیں الحمدللہ، تو اس لیے ان کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملا۔ بہت شوق تھا ان کے اندر نا دین کو سیکھنے کا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسی ہماری زندگی وہ ریفلیکٹ کرتی ہے موت کے وقت پر بھی۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بس ہم مرنے والے ہوں گے اور پھر لوگ ہوں گے وہ آس پاس کھڑے ہوئے اور ہمیں بتا دیں گے چلو اب تم کلمہ پڑھ لو۔ نہیں، یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے لائف کیسے گزاری۔ چلیے ماشاءاللہ، اللہ مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کے والد کی مغفرت کرے، اور جو لوگ فوت ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی مغفرت کرے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا ہے نا اس کی قدر کریں۔ یہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور اس کو شکوے شکایتیں اور اس نے یہ نہیں کیا اور میں نے وہ نہیں کیا تو میں یہ نہیں کر سکی تو فلانا یہ کرتا ہے، ان چیزوں سے بہت اوپر چلے جائیں۔ کیونکہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 2 نعمتیں ہیں جن کی لوگ قدر نہیں کرتے اور ان کو ضائع کرتے ہیں۔ ایک ہے وقت اور ایک ہے صحت اور دوسری فراغت۔ یعنی جب صحت ہوتی ہے تو اللہ کی عبادت میں نہیں اسے لگاتے، اور پھر اس وقت ہوش آتی عبادت کرنے کی جب کرسی پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ جب ہمت طاقت ہوتی ہے تو وہ اور کاموں میں مصروف ہوتے ہیں ہم۔ اور پھر دوسرا کیا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے لیکن اس کو ہم ان کاموں میں نہیں لگاتے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کریں۔ تو اس لیے اپنے وقت کی قدر کریں اور پھر پورا دن اپنے کاموں کا جائزہ لیا کریں کہ کتنے کام ایسے ہیں جو میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیے اور اس کی رضا کے لیے کیے، اس کی خوشی کے لیے کیے۔ اور اپنے آپ سے نا ایک سوال بھی پوچھا کریں، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ یہ پوچھا کریں اپنے آپ سے کہ اچھا یہ جو میں بات کر رہی ہوں اس سے اللہ راضی ہوں گے؟ یہ جو میں کام کر رہی ہوں اس سے اللہ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ سب کو تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ اتنی دین کی سمجھ تو ہر ایک کو ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو انشاءاللہ ہمیں سکون اطمینان دیتی ہے وہ یہ ہے
کہ دوسروں کی تکلیف، پریشانی اور بیماری کے وقت ان کی مدد کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں۔ اور کیا آپ سوچیں کہ آج یہ تکلیف میں ہے، آج یہ پریشانی میں ہے، آج یہ بیمار ہے، کل میرے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے نا؟ تو جس انسان کے اندر یہ نرم دل آ جاتا ہے نا، جیسے آپ دیکھیں اللہ کے رسول جو ہیں وہ صحابہ کرام کی عیادت کرتے تھے، ان کے اوپر دم کرتے تھے، جا کے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دم کیا، یا ان کے سر پہ ان کا ہاتھ پکڑا۔ یعنی صحابہ کرام کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم محسوس کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی ٹھنڈک۔ یعنی اتنے مصروفیت کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کے لیے وقت نکالتے تھے جب کوئی تکلیف میں کسی کو دیکھتے تھے یا پریشانی یا بیماری میں۔ تو اس لیے ہمیں جس کو کہتے ہیں نا کہ انسینسٹیو نہیں ہونا، ہمیں غافل نہیں ہونا ان چیزوں سے۔ کوئی بیمار ہے اور آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی کے لیے دعائیں کریں گے نا تو فرشتے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس وقت یہ سوچیں گے اچھا ہاں دیکھو نا، بس اب یہی کچھ ہوتا ہے جب اس طرح کی زندگیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں آتی، یہ ہوتا ہے، یہ لوگ یہ کر رہے تھے اس لیے ان کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے، اور ان کا تو کاروبار ایسا تھا، یہ تو ہونا ہی تھا۔ نہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کسی کے بارے میں کوئی بھی تبصرہ کرنے کا، ہم نے لوگوں کے ظاہر پہ معاملہ کرنا ہے۔ اگر کوئی جیسے بھی زندگی گزار رہا ہے اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے، خاص طور مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ہمیں ان کے ساتھ ایک ہمدردی اور محبت کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ اس وقت ان کو اس کی ضرورت ہے۔ بالکل ججمنٹل نہ ہو، ہمارا دل حساس ہونا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جیسے مثلاً اب کوئی بیمار ہے اور میں کوئی اس کو اچھا سا میسج بھیجوں گی، تو میں اگر کل بیمار ہوں گی تو اس کے بھی دل سے دعائیں نکلیں، اور کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ چلیں کال کرنا بعض مشکل ہوتا ہے، ٹائمنگ سے پتہ نہیں ہوتا، اور چیزیں ہوتی ہیں، ہم کہتے ہوتا نہیں مصروف نہ ہو۔ اب تو اتنی آسانی ہے، آپ ایک وائس نوٹ چھوڑ دیں۔ مجھے خود یاد ہے کہ میری ایک فرینڈ کو کرونا ہو گیا، تو کافی میں نے خیر مجھے پتہ چلا تو میں نے اس کے لیے میسج چھوڑا اور بہت الحمدللہ دعائیں بھی دیں اور تھوڑی پازیٹیو باتیں کی۔ تو بعد میں اس نے کہا کہ تمہارا واحد میسج تھا جسے پڑھ کے سن کے نا میں دل کو سکون ملا، ورنہ میں نے تو اپنا فون ہی بند کر دیا تھا کہ لوگ اتنی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں اور اتنا زیادہ بیماری کے بارے میں اور عجیب و غریب سوالات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتی اس سے میرا سٹریس اور بڑھ رہا تھا بیماری میں۔ تو اس لیے ہمیں لوگوں کے سٹریس کو کم کرنا ہے، ان کو دعائیں دیں، ان کو امید دلائیں، ان سے کہیں بس مشکل وقت اللہ آسانی کریں گے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیماری نازل کی، اللہ نے اس کا علاج بھی بھیجا ہے، سب ٹھیک ہوگا۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے آپ کو 2 دعائیں سکھائی ہیں، آپ وہ دونوں دعائیں ان کو بھیج دیں۔ آپ کے ہماری ٹیچر نے ہمیں یہ مریض کی دعائیں سکھائی ہیں، تو آپ بھی اس دعا کو مانگو، ان دعاؤں کو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کریں گے اور اللہ شفا دیں گے، آسانی کریں گے۔ ایسی کچھ باتیں that's what they need right now۔ اس وقت بہت زیادہ اچھا کون سے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اچھا کون سی دوائی کھا رہے ہیں، اچھا باقی گھر والوں کو تو نہیں ہوا، خالی تمہیں ہی ہوا ہے، اب یہ کوئی بات ہے پوچھنے والی؟ یعنی آپ دیکھیں آپ کی کسی دوست کو کرونا ہو جائے، اب یہ بات ہے پوچھنے والی کہ تمہارے گھر والوں کو ہوا ہے کہ نہیں، تمہیں کیسے ہوا، ہاں تم جاب پہ جاتی نا وہیں سے ہوا ہوگا۔ بھئی جہاں سے بھی ہوا آپ کو کیا پریشانی اس میں، آپ نے وہاں جانا ہے بھلا؟ مثلا مجھے بعض دفعہ سمجھ نہیں آتا کہ ان ہمارے سوالوں کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آخری پوائنٹ کہ محتاط زندگی، اور محتاط زندگی کون سی ہوتی؟ تقوی والی زندگی، یہ اس احساس والی زندگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اپنے آپ کو ہر وقت چیک کرنا ہے کہ کیا میری زندگی کا سٹائل حلال ہے یا کوئی اس میں حرام تو نہیں ہے، اور اچھے اعمال کے ساتھ اللہ سے اچھی امید رکھیں انشاءاللہ۔ تو اچھی آپ دیکھیں زندگی بھی گزرے گی اور موت بھی خوبصورت ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، یا رب العالمین ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمانا، آمین۔ آج کی دعا اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرنے کی دعا، بڑی پیاری دعا ہے آج کی۔ اللہم انت خلقت نفسی
وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. چلیں آپ میرے ساتھ پڑھیں اب اس کو. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية. اے اللہ آپ نے ہی میری جان کو پیدا کیا ہے اور آپ ہی اسے فوت کریں گے. آپ کے لیے ہی اس کا مرنا اور زندہ رہنا ہے. اگر آپ اسے زندگی عطا کریں تو اس کی حفاظت کرنا اور اگر آپ اسے موت دیں تو اسے بخش دینا. اے اللہ بے شک میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. O Allah, verily you have created my soul, and you shall take its life, and to you belongs its life and death. If you should keep my soul alive, then protect it. And if you should take its life, then forgive it. O Allah, I ask you to grant me afiyah. اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو کہو اللہم خلقت نفسی وانت توفاها لک مماتها ومحیاها ان احییتها فاحفظها وان امتها فاغفر لها اللہم انی اسألک العافیہ. اس آدمی نے ان سے کہا کیا آپ نے یہ بات عمر رضی اللہ عنہ سے سنی ہے؟ یعنی یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے نا. انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا عبداللہ بن عمر کو سکھائی تھی. اور سونے سے پہلے بھی آپ اس کو جیسے بستر پہ آئیں تو پڑھیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں ہم اس کو مانگ سکتے ہیں. ہاں جو ہے نا یہ نفس کی طرف اس کی ضمیر جا رہی یعنی جان کی طرف آپ کی جو جان ہے نا اس کی طرف ہاں کی ضمیر جا رہی ہے. اللہم انت خلقت نفسی اے اللہ آپ نے ہی میری جان کو پیدا کیا ہے وانت توفاها اور آپ ہی سے فوت کریں گے. جانا تو ہم نے اللہ کے پاس ہی ہے نا. لک مماتها ومحیاها آپ کے لیے ہے اس کا مرنا اور زندہ رہنا ہے. ان احییتها فاحفظها کتنی زبردست بات ہے نا کہ یا اللہ اگر آپ اسے زندگی عطا کریں یعنی میری اگر زندگی ہے تو اس کی حفاظت کرنا. وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا اور اگر آپ اسے موت دیں تو اسے بخش دینا. یعنی یا اللہ اگر یہ دن میری زندگی کا آخری دن ہے تو مجھے بخش دینا یعنی اچھی حال میں مجھے موت آئے کہ میں اپنی رب نے میرے سارے گناہوں کو بخش دیا ہو. اللہم انی اسألک العافیہ اے اللہ بے شک میں آپ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں. اور آپ دیکھیں کہ عافیت کیا ہوتی ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین دعا عافیت کی دعا ہے. عافیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائشوں سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کی حالت میں رکھے, اللہ تعالیٰ ہمارا رزق کشادہ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی دے, اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری فیملی کو محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. تو عافیت میں یہ ساری باتیں شامل ہیں. یعنی ہم عافیت کہہ کے نا تو سب چیزوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیے بالکل خیر ہی خیر ہو زندگی میں, یہ عافیت ہے. اور پھر آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے کون ہے جو میری جان کی حفاظت کر سکے. کوئی دنیا میں انسان اور کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کے حفاظت دے سکتی ہو. آپ کسی گھر کو, کسی ہسپتال کو, کسی جگہ کو محفوظ نہیں کہہ سکتے. ہاں ہمارے گھر محفوظ ہیں, ہمارے ہسپتال محفوظ ہیں اور پوری دنیا کی جگہ محفوظ ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم ہیں. اب دیکھیے نا ابھی ہم اتنے سارے واقعات دیکھتے ہیں نا آس پاس اپنے اور مختلف ممالک میں بھی کہ مثلا لوگ گروسری شاپنگ کر رہے تھے اور کوئی آیا اور اس نے سب کو فائرنگ شروع کر دی اور اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی.
پھر لوگ جو ہیں وہ چرچ میں تھے، وہاں پہ کوئی آیا اور اس طرح اس نے کیا، لوگ مسجد میں تھے، یعنی کوئی بھی جگہ ہم کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے. مثلا آپ امیجن کر سکتے ہیں گروسری سٹور میں کوئی ایسے کر سکتا ہے، یا عبادت گاہوں میں کوئی ایسے کر سکتا ہے. تو پھر ایک ایمان والے کو کیا چیز تسلی اور اطمینان دیتی ہے کہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دی اور اللہ میری حفاظت کریں گے. آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو بھی اس دعا کو مانگیں، اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دیں. ٹھیک ہے؟ بالکل اللہ کی حفاظت کامل حفاظت ہے، مکمل ہے، فلالیس ہے. بندے تو آپ دیکھیں گارڈز ہوتے ہیں وہ تو سو جاتے ہیں، یعنی ایسا بھی تو ہوا نا کہ گارڈ باہر بیٹھا ہوا تھا اور چوری ہو گئی، یا اندر کوئی نقصان کر کے چلا گیا گارڈ کے ہوتے ہوئے، تو وہ تو انسان ہے. یا الارم لگا ہوا تھا پھر بھی گھر میں جو ہے نقصان ہو گیا. تو کوئی بھی چیز اور کوئی بھی سبب جو ہے وہ کامل نہیں ہے. یہ نہیں ہم کہہ سکتے ہاں یہ کر لیا نا اب سب ٹھیک رہے گا، نہیں. ہاں الارم لگائیں، گارڈ بھی رکھیں، اپنی پروٹیکشن پلان بھی بنائیں، لیکن حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. جیسے آپ دیکھیں مثلاً یہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ گاڑی کی چابی لگا کے سٹارٹ چھوڑ کے اس کا دروازہ کھول کے آپ کہیں بس اللہ تعالیٰ میری گاڑی کی حفاظت کریں. نہیں تو آپ چور کو بتا رہے ہیں آ کے میری گاڑی لے جاؤ. یہ توکل نہیں ہے. توکل کیا ہے کہ آپ گاڑی کو لاک کریں، دروازہ بند کریں، اس کا میک شور کریں اس میں کوئی چیز نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کہیں یا اللہ یہ میری گاڑی آپ کے حوالے. گھر کو لاک کریں، اس کو الارم لگائیں، پھر کہیں یا اللہ میرا گھر آپ کے حوالے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی. بچوں کو کہیں دعائیں مانگیں، اذکار کریں، پھر آپ کہیں یا اللہ آپ کے حوالے، آپ نے ان کی حفاظت کرنی. ٹھیک ہے؟ بالکل ایگزیکٹلی. ٹائی یور کیمل دین پٹ ٹرسٹ ان اللہ. یہ ہمیں کرنا ہے. تو چلیے اب ایسے کرتے ہیں، اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے ہیں. آپ لوگ ساتھ ساتھ دہرائیے دعا کو. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية. چلیں الحمدللہ ہماری آج کی دعا مکمل ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری فیملیز کو، سب مسلمانوں کو، سب انسانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی عافیت میں رکھے، اور پھر جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اسے اپنے کاموں میں، اپنی رضا کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن خاتمہ عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی دعا کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.